उफ, फिर से ये बंद हो गई। मैंने ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारा था। मेरी गाड़ी भी शायद मेरी किस्मत की तरह ख़राब थी। जब से घर से निकला था ये दूसरी बार हुआ था कि गाड़ी बंद हो गई थी। जितना मैं इसे देख सकता था देख चुका था। अब ये मेरे बस की बात ना थी कि इसे दोबारा से चला सकूं। इसलिए आसपास नज़र दौड़ाने लगा कि शायद कोई वर्कशॉप नज़र आ जाए तो गाड़ी दिखाऊं। कुछ फासले पे एक वर्कशॉप नज़र आया था। छोटी सी दुकान थी। मैंने बहुत मुश्किल से धक्का मार के गाड़ी को उस दुकान के पास खड़ा किया जहाँ एक टैक्सी पहले से मौजूद थी। मैंने कहा, देखो इसे क्या मसला है, ये चल नहीं रही है। छुट्टी का दिन था इसलिए मैंने जीन्स की पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। आज तो चिलचिलाती धूप भी जिस्म को चुभ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहरहाल वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी और मैकेनिक अभी पहले से खड़ी टैक्सी को ठीक कर रहा था। बस 10 मिनट का काम रह गया है, आप सामने दरख्त के नीचे बैठ के इंतज़ार करें। वहाँ थोड़ा सा साया था और ज़्यादा गर्मी में बैठने की आदत भी नहीं थी मुझे, इसलिए वर्कशॉप के सामने दरख्त के नीचे मैं कुर्सी पे बैठ गया। एक बेजारी थी जो मुझ पे छाई हुई थी। तभी वो बूढ़ा शख्स जिसकी टैक्सी थी वो भी मेरे बराबर में आके बैठ गया। वही गुर्बत के रोने, मजबूरियाँ, बेबसी कि इतने पैसे कमाए नहीं जाते जितने टैक्सी पे लग जाते हैं। जवान बेटियाँ, रिश्ते, जहेज, ना जाने क्या कुछ। 15 मिनट में उस बूढ़े की बात सुनता रहा। फिर वो मैकेनिक दूर से कहने लगा, चाचा आपकी टैक्सी ठीक हो गई। मैंने जेब से बटुआ निकाला। मैंने कहा, चाचा ये पैसे रख लें। वो कहने लगे, बेटा मैंने तुमसे इसलिए बात थोड़ी की है कि तुम मेरी मदद कर दो, वो तो वैसे ही दिल भरा आया था तो कह दिया। मैंने कहा, फिर भी आप ये रख लें, आपके काम आएंगे। कहने लगे, जीते रहो बेटा। सामने छोटा सा बाजार भी था। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा ये मेरी टैक्सी की चाबी पकड़ो ज़रा, मुझे अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा सामान लेना है, मैं वो ख़रीद लूँ, आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैंने कहा, ठीक है आप जाएं। टैक्सी की चाबी मैं पकड़ चुका था। मैंने मैकेनिक को आवाज़ दी कि गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। कहने लगा, आधा घंटा तो बड़े आराम से लग जाएगा। ये सुन के मैं कोफ्त का शिकार हुआ था। क्या मुसीबत थी। हालांकि दरख्त के नीचे हवा कदरे ठंडी महसूस हो रही थी, लेकिन जब दिल के अंदर का ही मौसम अच्छा ना हो तो बाहर का मौसम जैसा मर्जी हो वो बुरा ही लगता है। मुझे वहाँ बैठे हुए बस 5 मिनट गुजरे थे जब 2 लड़कियाँ मेरे सामने आके खड़ी हुईं। ओह टैक्सी ड्राइवर, एक लड़की ने मुझे पुकारा। वो तकरीबन चंद कदमों के फासले पे थी, हाथ में किताब पकड़ी हुई थी। मैंने दाएं बाएं देखा, अपने पीछे देखा। हे यू, तुम, उनमें से एक लड़की ने मुझे कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर आओ, जल्दी करो, हमें जाना है कहीं। मैंने उंगली अपनी तरफ करके पूछा, मैं? कहने लगी, हाँ हाँ तुम, नीली शर्ट। बड़ी अजीब सी लड़की थी। मैं फिर बेनियाजी दिखा गया, मैं कोई टैक्सी ड्राइवर तो था नहीं। कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये टैक्सी तुम्हारी है ना? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। कहने लगी, क्या नशा करते हो या नस्वार खाते हो? जल्दी करो, हमें जल्दी जाना है कहीं, जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो? मैं खड़ा हो गया। जिस टैक्सी के पास वो खड़ी थी वो उसी बूढ़े शख्स की टैक्सी थी जो मुझे आधे घंटे का कह के गया था। मेरी गाड़ी को भी अभी आधा घंटा लगना था। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन लड़कियों को इनकी मतलूबा जगह पे छोड़ आता हूँ। वैसे भी यहाँ बोर बैठने से तो बेहतर ही था। मैं टैक्सी के पास आ गया, फ्रंट डोर खोल के अंदर बैठ गया। वो दोनों पिछली नशिस्त पे बैठ गई। तौबा है, इतनी गर्मी में बाहर निकलना भी कितना मुश्किल है। वही लड़की जो मुझे ड्राइवर समझ रही थी पीछे बैठते हुए बोली। दूसरी लड़की काफ़ी घबराई घबराई सी लग रही थी। मैंने कहा, जी कहाँ जाना है आपने? उसने मुझे एक रेस्टोरेंट का नाम बताया जो बस वहाँ से 10-15 मिनट की मुसाफत पे था। मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगा, कहने लगी, पहले ये बताओ किराया कितना लोगे? यूं तो वहाँ का किराया सिर्फ 240 रुपये बनता है, हम लोग 240 ही दे के आते जाते हैं। मैंने कहा, तो फिर 240 ही दे देना मुझे भी। मुझे वैसे भी नहीं पता था कि किराया कितना बनता है। मैं कौन सा टैक्सी ड्राइवर था। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तभी वो पीछे लड़की जो मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ रही थी अपनी सहेली से कहने लगी, पहली पहली बार इंसान घबराता है,
لیکن دیکھو کوئی غلط بات نہیں ہے، آج کل کا دور ہی یہی ہے اور انسان کو آج کل کے دور کے حساب سے چلنا چاہیے۔ دوسری لڑکی جو کافی نروس تھی وہ کہنے لگی میں کبھی بھی یوں ڈیٹ پہ نہیں گئی، پتہ ہے نا میرے بابا کتنے سخت مزاج ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو۔ پہلی لڑکی کہنے لگی وہ نہیں دیکھتے تمہیں، ہم یونیورسٹی سے یہاں آئے ہیں اور دیکھو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے سیدھے صاف بات کرنا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے اور اب وقت نہیں ہے اور وہ تمہارا رشتہ لے کے آئے۔ اگر اس نے محبت کی ہے تو پھر محبت کو ثابت بھی کرے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی، پچھلے 2 سال سے تم جس سے محبت کر رہی ہو اسے چھوڑ کے اپنے اس سو کالڈ کزن سے شادی کر لو گی جس کی تعلیم بھی بہت کم ہے۔ ارے پڑھے لکھے لڑکوں کا باہر جانے کا بھی بہت چانس ہوتا ہے، اپنے بارے میں سوچو۔ آج کل کے ماں باپ کو بھلا کیا پتا کہ لڑکیوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، انہیں تو خاندان کے رشتے ملنے چاہیے، چاہے پھر جیسا بھی ہو، پھٹ سے ہاں کر دیتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی دوست کو پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ دیکھو محبت صرف ایک بار ملتی ہے اور پھر عاصم کا بہت روشن مستقبل ہے۔ اچھا 2 منٹ چپ تو کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دوسری لڑکی بہت کنفیوز تھی۔ میں نے کہا میرے خیال سے آپ کو کسی لڑکے سے ملنے نہیں جانا چاہیے۔ میری بات پہ پہلے والی لڑکی ماتھے پہ بل ڈال کے بولی تم کیوں ہماری باتیں سن رہے ہو؟ دیکھو چپ چاپ گاڑی چلاؤ، جس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا تم بس وہی کام کرو، ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ تک پہنچا دو، ہمارے معاملات میں زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی، دیکھو اب مجھے دیکھ لو، میں نے اپنے والد کے سامنے اسٹینڈ لیا، میرا جو کزن بیرون ملک جا رہا تھا میں نے اسی کو محبت کے جال میں پھنسا لیا اور منگنی بھی کر لی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا بڑا برائٹ فیوچر ہوگا۔ ارے کسی کم حیثیت والے سے شادی کرنا بھی کوئی زندگی ہے؟ میں کہتی ہوں گولی مارو اچھی شکل و صورت کو، ہم نے کیا کرنا ہے اچھی شکل و صورت کا، اچار تھوڑی ڈالنا ہے، بس لڑکے کے پاس اچھا پیسہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ارے مت پوچھو ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور اس میٹھے پھل کے انتظار میں ہم صبر کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ لائف انجوائے بندہ کب کرے، گھومے پھرے کب، کب اچھی اچھی شاپنگ کرے کب کرے؟ بس میاں کی کم تنخواہ دیکھتے رہو جس میں اس کی 2 بہنیں بھی اپنے اسی بھائی کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ توبہ توبہ، مجھے تو سن سن کے ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ شکر ہے کہ جہاں زیب کی کوئی بہن نہیں ہے۔ دوسری لڑکی کہنے لگی مجھے بس اپنے بابا کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ ارے تمہیں کسی سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ میں نے بھی بابا سے کہہ دیا تھا کہ میں جہاں زیب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کچھ دیر انہیں میری بات بری لگی لیکن پھر انہیں ماننا ہی پڑا۔ دیکھو اس طرح سے محبت نہیں ملتی، انسان کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ اب اگر میں بھی اپنے بابا پہ سارے فیصلے چھوڑ دیتی تو وہ بھی پتہ نہیں کسی للو پنجو کے ساتھ میری منگنی کر دیتے۔ زندگی ہماری ہے، فیصلے کا اختیار بھی ہم ہی کو ہونا چاہیے۔ میں تو کبھی بھی اپنے بابا کی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اور یہ تو وہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے بس 2-4 دن وہ مجھ سے ناراض رہے اور پھر مان گئے۔ میں تو اب اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب جہاں زیب کی وہاں پہ نوکری پکی ہو اور میں بھی شادی کے بعد فل امریکہ، اور پھر میں بھی MA بزنس فائنانس کر رہی ہوں، امریکہ جا کے میں بھی اس کے ساتھ جاب کروں گی۔ سوچو کتنا برائٹ فیوچر ہے میرا، میں بھی جاب کروں گی وہ بھی جاب کرے گا، اور پھر میں اپنے بابا کو بھی اپنے پاس امریکہ لے جاؤں گی۔ وہ لڑکی بہت باتونی تھی، اوپر سے اتنے ہی بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ کے ان کزن نے وہاں کسی گوری میم سے شادی کر لی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کے ارمانوں پہ تو پانی پھر جائے گا۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ تم کیوں ہمارے معاملات میں بول رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مامے خان بن کے تم بیچ میں ٹانگ اڑاؤ اور اپنی یہ کالی زبان اپنے منہ کے اندر رکھو؟ میرا منگیتر بہت اچھا ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو بدلتے دیکھا ہے محترمہ میں نے، امریکہ جگہ ہی ایسی ہے، خون سفید ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی تمہارے منہ میں خاک، شاید اس کا مطلوبہ ریسٹورنٹ آ گیا تھا۔ بس روکو اپنی ٹیکسی۔ توبہ کتنی کھٹارا ٹیکسی ہے،
یہ کہہ کے وہ نیچے اتر گئی۔ اس کی دوست ابھی بھی کنفیوز سی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ مومنہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا نے دیکھ لیا یا میرے کسی بھائی نے دیکھ لیا، میں تو بن موت ماری جاؤں گی۔ اس بار اس لڑکی کو اپنی دوست پہ بڑا غصہ آیا۔ تو محبت کرنے سے پہلے اپنے باپ اور بھائی سے مشورہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ دیکھو مجھے تنگ نہ کرو، تمہاری خاطر میں آئی ہوں، ورنہ میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ چلو اترو گاڑی سے۔ دوسری لڑکی نے گہری سانس لی اور ٹیکسی سے نیچے اتر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کنفیوز سی لڑکی آگے بڑھتی، میں نے کہا سنیے بہن۔ جی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ میں نے کہا میں یہیں کھڑا ہوں، اگر لڑکا بہانے بنائے اور اپنی مجبوریاں گنوائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ آپ کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اپنی دوست کی باتوں پہ کان مت دھریے گا، یہ تو امریکہ چلی جائے گی اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں باپ کی عزت کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ میری بات پہ شاید اس لڑکی کو آگ لگی، کہنے لگی اوے ٹیکسی ڈرائیور، دیکھو اپنی اوقات میں رہو، تم جیسے 2 ٹکے کے ٹیکسی ڈرائیور کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اپنی مظلومیت کے رونے رو کے تم لوگ بھی یہی چاہتے ہو کہ کوئی اچھی لڑکی ہمارے ساتھ پھنس جائے۔ اگر تمہیں بھی ایسا چانس ملے نا تو بچو تم بھی ہاتھ سے جانے نہیں دو گے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے، ورنہ میری اس اچھی شکل پہ بہت لڑکیاں مرتی ہیں۔ کہنے لگی جب جیب خالی ہو نا تو ایسی اچھی شکل کسی کام نہیں آتی، پتہ نہیں تم جیسی 3rd کلاس لڑکیاں ہی مرتی ہوں گی تم پہ۔ چلو رانیہ، یہ کہہ کے اس نے دوسری لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ریسٹورنٹ کے اندر لے گئی۔ میری ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں دے کے گئی تھی۔ خیر کرایے سے مجھے کوئی خاص مطلب بھی نہیں تھا، لیکن ہاں وہ بوڑھے بابا کا حق تو تھا۔ پہلے سوچا کہ میں چلا جاتا ہوں، بہاڑ میں جائیں، لیکن پھر سوچا کہ چلو کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 10 منٹ بعد تک کا ٹائم تھا، اس بوڑھے بابا کے واپس آنے کا بھی اور میرے گاڑی ٹھیک ہونے کا بھی۔ میں ٹیکسی سے نیچے اتر گیا۔ شیشے کے دروازے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر ایک لڑکا ان دونوں لڑکیوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ مناسب سی شکل و صورت کا مالک تھا، کپڑے بھی مناسب سے پہن رکھے تھے، یعنی کہ مڈل کلاس سے اس کا تعلق تھا۔ اور وہ جو رانیہ نامی لڑکی تھی وہ آنسو بہا رہی تھی، اور وہ لڑکا پتہ نہیں اسے کیا کہہ رہا تھا، اور وہ دوسری لڑکی اپنی دوست کو پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ معصوم سی لڑکی اپنی دوست اور اس لڑکے کی باتوں میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جس کا نام مومنہ تھا وہ اس لڑکے سے بحث کرنے لگی، ٹیبل پہ بار بار ہاتھ مار مار کے بات کر رہی تھی، اور پھر جو اس نے کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اس لڑکی نے پکڑا اور اس پانی کو اس لڑکے کے منہ پہ ایک جھٹکے سے پھینک دیا۔ پھر کھڑی ہو گئی، اپنی دوست کا ہاتھ پکڑا اور اس لڑکے کو انگلی اٹھا کے پتہ نہیں کیا کیا کہا، اور پھر تن فن کرتی ہوئی باہر آئی۔ میں اپنی ٹیکسی سے ہی ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ مجھے کھڑا دیکھ کے اس نے نظریں چرائیں۔ دوسری لڑکی جو رانیہ تھی وہ رو رہی تھی۔ وہ بڑے مزے سے میری ٹیکسی کے پاس آئی اور دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ چلو بھائی ہمیں واپس یونیورسٹی کے پاس اتار دو، یہ کہہ کے شروع ہو گئی۔ کمینہ خود غرض، ٹیکسی میں بیٹھتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا۔ دیکھ لیا تم نے کتنا مطلبی نکلا یہ لڑکا، اور 2 سال سے تم اس سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ ارے لعنت بھیجو، 4 بہنیں اس کی، وہ تو ان کے جہیز میں ہی آدھی سے زیادہ عمر کو گزار دے گا اور تمہیں انتظار کی سولی پہ چڑھا دے گا۔ میں تو کہہ رہی ہوں تمہارے ابا والا آپشن بھی کوئی برا آپشن نہیں ہے۔ بے شک لڑکا 10ویں پاس ہے، لیکن ابا کے ساتھ کاروبار تو کر رہا ہے نا، اپنی دکان تو ہے، مہینے کا 1.5-2 لاکھ نہیں تو کم از کم 80-90 ہزار تو کماتا ہے نا۔ دوسری لڑکی سسکیوں سے روئے جا رہی تھی، اور اس لڑکی نے آنن فانن بیان تک بدل لیا تھا۔ جاتے ہوئے وہ اسے اس بات پہ زور دے رہی تھی کہ اپنے عاشق کا ساتھ دو، ماں باپ کو تو عقل ہی نہیں ہوتی، اور واپسی پہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ ارے اس کی تو ابھی جاب بھی نہیں ہے، پتہ نہیں جاب کب ملے گی، اور پھر کبھی اس کی 4 بہنیں پیا دیس کوچ کریں گی تو تم نندوں کی خدمتیں کرتی کرتی ادموئی ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی مومنہ خدا کے لیے تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر میں تو میرے بھی درد شروع ہو چکا تھا۔ چپڑ چپڑ بولے جا رہی تھی۔ آئے ہائے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے،
ایک تو میں تمہاری خاطر اپنے بابا سے جھوٹ بول کے تمہارے ساتھ اس کمینے کے پاس آئی. سوچو اگر میرا باپ مجھے دیکھ لیتا تو ان کی نظر میں میری عزت تو 2 ٹکے کی نہ رہتی. اور میرا صرف منگیتر ہی امریکہ گیا ہے. ارے بھرا پورا سارا سسرال یہیں پہ ہے. اگر میرا جیٹ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا یہ سوچا ہے تم نے؟ اپنی عزت سولی پہ ٹانگ کے میں تمہارے ساتھ آئی ہوں. اور ایک تم ہو کہہ رہی ہو کہ چپ ہو جاؤ میرے سر میں درد ہے. نہیں تو نہ صحیح، بھاڑ میں جاؤ، میرا کیا ہے. میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں، اور تم وہاں پہ 4 آنسو بہا رہی تھی. ارے اس کے منہ پہ تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ وہ تو میرا احسان مانو کہ اسے منہ توڑ جواب دے کے آئی ہوں. 4 لوگوں نے دیکھا ہے اور ان میں لڑکیاں بھی شامل تھیں. اب دیکھنا یونیورسٹی میں میں اس کی کیسی بینڈ بجاتی ہوں. کوئی لڑکی نہیں منہ لگائے گی اسے، کمینے دھوکے باز کو. دوسری لڑکی آنسو بہانے پہ ہی اکتفا کر رہی تھی. شکر ہے کہ جہاں زیب ایسا نہیں ہے. اور پھر خاندان کا بھی تو ہے نا، جانا کہاں ہے اس نے؟ مجھ سے بے وفائی کر کے میرے ہاتھوں مرنا تھوڑی ہے. ارے بہت شریف لڑکا ہے، ایسے لڑکے شریف قسمت والی لڑکیوں کو ملتے ہیں. میں تو گھر جاتے ہی 2 نفل پڑھوں گی، اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ مجھے جہاں زیب جیسا لڑکا ملا. توبہ توبہ، کتنی دھوکے باز دنیا ہے. 2 سال سے تمہیں لارے لپے دے رہا تھا، جہاں شادی کی بات کی وہیں اس کی اوقات سامنے آ گئی. میں نے ٹیکسی وہیں لا کے کھڑی کر دی جہاں سے لی تھی. وہ بیچارہ بوڑھا پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. دونوں لڑکیاں بڑے مزے سے ٹیکسی سے اتریں اور سامنے یونیورسٹی کی طرف چلی گئیں. دل ہی دل میں نے شکر ادا کیا کہ چلو اس لڑکی کو عقل تو آئی. عجیب دوستی ہے جسے خود پتہ نہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. بہرحال اس کی باتوں نے واقعی میرے بھی سر میں درد شروع کر دیا تھا. بہت بولتی تھی، بہت زیادہ بولتی تھی. وہ دونوں لڑکیاں یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھیں اور ابھی بھی مومنہ نامی لڑکی کی زبان چلتی چلی جا رہی تھی. پتہ نہیں اپنی دوست سے کیا کہہ رہی تھی. جیسے ہی میں ٹیکسی سے باہر نکلا وہ بوڑھا شخص میرے پاس آ گیا. ارے میاں کہاں لے کر گئے تھے میری ٹیکسی؟ میری ساری جمع پونجی اس پہ لگ چکی ہے، یہ میرا روزگار ہے. میں نے کہا کہیں نہیں انکل، میں نے کہاں لے کے جانا تھا، آپ اپنی بیٹی کے لیے سامان لینے گئے تھے. میں نے سوچا چلو میں آپ کی دہاڑی بنا دیتا ہوں. مجھے سواری ملی تو میں نے سوچا کہ جب تک گاڑی ٹھیک ہو رہی ہے تب تک آپ کی مدد ہو جائے گی. یہ سن کے وہ شخص مسکرانے لگا. تمہارا بہت بہت شکریہ، بہت نیک اتوار کے مالک لگتے ہو، بہت خوش نصیب ہیں تمہارے والدین. میں مسکرا بھی نہ سکا. اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے دے دیا، کیونکہ وہ دونوں لڑکیاں تو مجھے کرایہ دے کر گئی ہی نہیں تھی. جب تک میری گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی تھی میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا گھر آ گیا. میرے والدین حیات نہیں تھے. میں 18-19 سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا. بس ایک منہ بولے چچا تھے جو مجھ سے بہت پیار جتاتے تھے اور مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ میرے سگے ہیں. لیکن پھر پتہ چلا کہ میرے باپ کو زہر دینے والے وہی تھے. انہیں میرے باپ کا عالیشان بنگلہ اور چلتا ہوا کاروبار نظر آ رہا تھا. وہ تو مجھے بھی مارنا چاہتے تھے کیونکہ میرے والد نے سب کچھ میرے نام کر رکھا تھا. لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا میرے بارے میں کیا پلان ہے. میں نے انہیں گھر سے نکال دیا. بڑی عجیب زندگی گزاری تھی میں نے. میٹرک تک میں پوزیشن ہولڈر تھا، لیکن اس کے بعد کالج میں آتے ہی پے در پے صدموں سے مجھے جو دوچار ہونا پڑا. میرا تعلیمی ریکارڈ بری طرح سے متاثر ہوا تھا. اور پھر جب منہ بولے چچا نے بھی اپنا اصل رنگ دکھایا تو پھر مجھے بابا کا کاروبار کم عمری میں سنبھالنا پڑا. ساتھ ساتھ تعلیم کو جاری رکھنا میرے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا تھا. خیر وقت کا کام گزرنا تھا، گزرنے لگا. میں نے تعلیمی میدان میں تو کوئی اتنا تیر نہیں مارا، بس ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. لیکن بہرحال میری زندگی بہت بے رحم تھی. میں یونیورسٹی میں بس ضروری کلاسیں لیتا تھا، پھر بابا کے آفس جاتا، پھر گھر آ کے ایسے لگتا جیسے یہ خاموشی، یہ تنہائی مجھے کاٹ کھائے گی. میں عیاش قسم کا نوجوان نہیں تھا، نہ ہی مجھے لڑکیوں سے افیئر چلانے کا کوئی خاص شوق تھا، نہ ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے موج مستی کرنے کا. شروع سے ہی مجھے اپنی فیملی پسند تھی، بابا کے ساتھ رہنا، امی سے باتیں کرنا. میں شاید 8ویں جماعت میں تھا جب بابا کے یہ منہ بولے چچا زاد بھائی ہمارے گھر آ کے رہنے لگے. اپنی مجبوریوں کے رونے روتے رہتے تھے. بابا نے انہیں اپنے ساتھ آفس لے جانا شروع کر دیا.
انہوں نے میرے باپ کا اعتماد جیتنا شروع کر دیا، سب کچھ اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ بہرحال میں شروع سے ہی تیز قسم کا تھا، 8ویں جماعت میں بھی تھا تو سارا وقت گھر پہ نہیں گزارتا تھا، بلکہ بابا کے ساتھ کبھی کبھی آفس چلا جاتا تھا۔ مجھے وہ شخص ایک ہی آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پھر اس نے میری والدہ کو بھابھی بھابھی کہہ کے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ پہلی بار میرے والدین کا آپس میں جھگڑا اسی شخص کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ اس نے میری ماں کو یہ کہا تھا کہ میرے باپ کا اپنی سیکرٹری سے چکر چل رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے والدین کا بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا، میرے والد نے میری ماں پہ ہاتھ تک اٹھایا۔ تب مجھے اپنے بابا پہ بڑا غصہ آیا تھا۔ میں اپنی والدہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، بابا آپ نے کیوں ہاتھ اٹھایا ہے؟ ساری بات جب مجھے پتہ چلی تو میں نے ماں سے کہا کہ بابا ایسے نہیں ہے، میں خود جاتا ہوں آفس اور میں نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ میری والدہ کے دل میں میرے والد کے لیے وہ محبت نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ میری والدہ بیمار رہنے لگی اور ایک دن پتہ چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ 1 سال پہلے جب ان کے سارے ٹیسٹ کروائے گئے تھے تب تو ڈاکٹر نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، وہ بالکل فٹ رہتی تھیں۔ اس کے بعد 2 سال بعد یہی سب کچھ میرے والد کے ساتھ ہوا۔ وہ بیمار رہنے لگے اور ایک دم انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص نے میرے ماں باپ کو دھیرے دھیرے سلو پوائزن دینا شروع کر دیا تھا، جو آہستہ آہستہ جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے اور پھر ایک دم ہی ہارٹ اٹیک کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ انسان مر بھی جاتا ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید دل کے دورے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے۔ جب مجھے اس شخص کی حقیقت کا پتہ چلا تو میں نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا، لیکن تب تک میں بھی تہی دامن رہ چکا تھا۔ میرے سب سے قریبی رشتے مجھ سے بہت دور جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہے یہ پیسہ۔ اس پیسے کی ہوس نے انسان کو انسانی درجے سے بھی نیچے گرا کے رکھ دیا۔ پیسے کے حصول کے لیے اس شخص نے میرے ماں باپ کو مار ڈالا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں پیسے سے ہی نفرت سی ہو گئی تھی، جس وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے چھن گئے۔ خیر، ضروریات زندگی بھی انہی پیسوں سے چلتی ہیں۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی بس ضروری کلاسز لیتا اور آفس چلا جاتا۔ دوبارہ میں کسی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا، اس لیے سب کچھ سنبھالنا شروع کر دیا۔ لیکن میں خاصا خاموش طبع کا نوجوان ہو چکا تھا، کیونکہ بولنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی مگر وہ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ آج کل کی لڑکیاں بھی خاصی سمجھدار ہو چکی ہیں، جہاں بہتر سے بہترین نظر آتا ہے وہاں چلی جاتی ہیں، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتی۔ امبر کے جانے کے بعد مجھے لڑکی ذات قابل بھروسہ کبھی نہیں لگی۔ آج اس مومنہ نامی لڑکی کی باتیں سن کے مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اب لڑکیوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ انہیں نہ تو لڑکوں کی شرافت سے کوئی غرض ہوتا ہے، نہ ان کی اچھی شکل و صورت سے، بس پیسہ چاہیے، اور اگر لڑکا بیرون ملک کا ہو تو کیا ہی بات ہے، بے شک وہاں پہ ٹیکسی ہی کیوں نہ چلاتا ہو، لیکن امریکہ کا لیبل اس کے ماتھے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں بھی دیکھی تھی جو یہاں پہ گھر کے کام کرنے میں یا نوکری کر کے شوہر کو سپورٹ کرنے کو معیوب سمجھتی تھی۔ کہتی تھیں کہ شوہر ہے تو سارے اخراجات وہ اٹھائے، ہم کیوں محنت کریں۔ لیکن یہی لڑکیاں امریکہ میں شوہر کے ساتھ نوکری کرنے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں، ایک کمرے کے چھوٹے سے فلیٹ میں بھی بڑی خوشی سے رہ لیتی ہیں۔ پتہ نہیں امریکہ میں ایسا کون سا پھل لگا ہے کہ سبھی کو امریکہ جا کے وہ پھل کھانا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پاکستان کی زندگی امریکہ کی زندگی سے کم ٹف ہے، یہاں سہولتیں زیادہ ہیں۔ یہ شاید اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمان پھر بھی تھوڑی سی محنت میں اچھا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ امریکہ تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی بہت ٹف ہے، گھڑی کی سوئیوں کے حساب سے انسان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ انسان کم اور مشین زیادہ بن کے رہ جاتا ہے، پھر جا کے سب کچھ پورا ہوتا ہے۔ بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، لیکن شاید ڈالر کی چمک ہی کچھ ایسی ہے۔ اگلے روز میں آفس چلا گیا۔ اس بوڑھے ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر میرے پاس تھا اور میں نے خود ہی لیا تھا تاکہ کبھی کبھی اس کی مدد کر دیا کروں۔ اچھا انسان تھا، مجبور تھا اور پھر بیٹیوں کا ساتھ تھا۔ دوپہر کے وقت مجھے سائٹ ایریا جانا تھا اور راستے میں وہی یونیورسٹی مجھے پڑتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں میرا ایک دوست بھی تھا جو نیا پروفیسر لگا تھا۔
میں اسی روڈ پہ تھا جب حیدر کی کال آ گئی۔ کہنے لگا مجھے تم سے ضروری کام ہے، تم کیا میری یونیورسٹی آ سکتے ہو؟ میں 10 منٹ میں نکلوں گا۔ میں نے کہا ہاں میں یونیورسٹی کی ہی طرف ہوں، کیا کام ہے؟ کہنے لگا میں باہر آ کے بتاتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ خیر اچھا دوست تھا اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت یونیورسٹی کی لڑکیاں باہر نکل رہی تھیں۔ تبھی میری نظر اس مومنہ نامی لڑکی پہ پڑی۔ آج اس کے ساتھ اس کی دوست نہیں تھی، وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتی کرتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ میری گاڑی اسی سائڈ پہ کھڑی تھی جہاں پہ سے اس نے ہوتے ہوئے بس اسٹاپ تک جانا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حیدر باہر آ گیا، مجھ سے بغل گیر ہو کے ملا۔ کہنے لگا میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو، تو یہ تو تم مجھے فون پہ بھی بتا سکتے تھے۔ کہنے لگا یار یہ تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، اصل میں مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، میں تمہیں اگلے مہینے تک لوٹا دوں گا۔ میں نے کہا فی الحال تو میرے پاس کیش نہیں ہے اور چیک بک بھی میری آفس میں ہے، میں کل تمہیں دے دوں گا۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم آفس آ کے لے جانا۔ حیدر کہنے لگا نہیں یار آج کل بہت کام ہے، اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو کل تم مجھے اسی وقت یہیں یونیورسٹی کے باہر مل لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے سائٹ ایریا پہ چلا گیا۔ اگلے روز اسی وقت میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ چیک میری جیب میں تھا جو مجھے حیدر کو دینا تھا۔ دوبارہ سے میں نے اسی لڑکی کو باہر آتے دیکھا۔ آج وہ دوسری لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں اسی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اس لڑکی کی پھر سے مجھ پہ نظر پڑی تو وہ اپنے برابر والی لڑکی کے کان میں پتہ نہیں کیا کہنے لگی، پھر میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اوئے تم وہی ٹیکسی ڈرائیور ہو نا؟ مومنہ نے مجھ سے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا، اتنی لمبی تفصیل اسے بتا کے کیا کرتا اور کیوں کرتا، وہ لگتی کیا تھی میری۔ کہنے لگی شرم ہے یا نہیں ہے تمہارے اندر؟ کس خوشی میں تم ہماری یونیورسٹی کے سامنے کھڑے رہتے ہو اور جب بھی میں باہر آتی ہوں تم مجھے دیکھتے ہو؟ میں تو اس کی بات سن کے تب کے رہ گیا۔ میں نے کہا اے لڑکی تمیز سے بات کرو اور اپنی حد میں رہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری خاطر آتا ہوں؟ شکل دیکھی ہے تم نے آئینے میں اپنی؟ اور ویسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم منگنی شدہ ہو اور بڑی مشکلوں سے تم نے اپنے امیر ترین منگیتر کو محبت کے جال میں پھنسا کے منگنی کی ہے۔ میں بھلا کیوں تمہارے پیچھے آنے لگا؟ میری بات سن کے اس نے اپنے ابرو اوپر کیے۔ بڑی حیرت سے اور تعجب کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پہ تھے۔ اچھا تو تم رانیہ کے چکر میں آ رہے ہو؟ ضروری نہیں ہے کہ اسے حماد نے دھوکہ دے دیا تو تمہارا چانس ہے۔ کوئی چانس نہیں ہے۔ ویسے بھی اس نے اپنے باپ کی بات مان کے اپنے کزن سے رشتہ طے کروا لیا ہے، تمہارا کوئی چانس نہیں ہے۔ خبردار جو یہاں پہ نظر آئے۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ لڑکی خاصی سمجھدار ہے، اپنے ماں باپ کی بات اسے ماننی بھی چاہیے تھی، لیکن میں اس کے لیے یہاں پہ نہیں کھڑا۔ کہنے لگی اچھا تو کوئی اور لڑکی ہے؟ مجھے بتاؤ کس ڈپارٹمنٹ کی ہے، میں تمہاری سیٹنگ کروا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے 2 ٹوک انداز پہ کہنے لگی نہیں تو نہ صحیح۔ میں نے کہا مجھے یاد آیا آپ نے تو میری ٹیکسی کا کرایہ ہی نہیں دیا تھا۔ یہ سن کے اس نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبائی۔ اچھا تو تم اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو، بتاؤ کتنا کرایہ تھا تمہارا؟ اس نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا 500۔ اس نے فوراً اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ کہنے لگی 500 کیسے؟ 240 جانے کے 240 واپس آنے کے، اس حساب سے 480 بنتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے 480 ہی دے دو۔ میں بار بار یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے حیدر کا انتظار تھا۔ اس لڑکی نے جب مجھے 20 اور 10 روپے کا چلر پکڑانا شروع کیا تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگی بس گنتے جاؤ۔ میں نے کہا او میڈم میں کوئی فقیر نہیں ہوں، پکڑو یہ اپنے پیسے اور جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی ارے ایک تو میں تمہیں تمہارا کرایہ بڑی ایمانداری سے دے رہی ہوں، اوپر سے تم نخرے دکھا رہے ہو۔ ایسے کون سے لاٹ صاحب کے بیٹے ہو تم جو تمہیں 10 اور 20 کے نوٹ پکڑتے ہوئے غش پڑ رہا ہے؟ تبھی سامنے سے میں نے حیدر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں آگے کی طرف بڑھ گیا، حیدر کو میں نے چیک دیا، کچھ دیر بات کی، جانے لگا تو وہ لڑکی وہیں کھڑی مجھے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، پھر میرے پاس آ گئی۔ اوئے
تم سر حیدر کو کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا میرا لنگوٹیا یار ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی لو، کہاں سر اتنے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، اور کہاں تم جیسا جاہل گنوار ٹیکسی والا، مجھے تو لگتا ہے ان سے بھی کرایہ لینے ہی آئے ہوگے تم۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں، کرایہ لینے کے لیے یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی رانیہ اس سے کہنے لگی مومنہ جلدی کرو بس آ گئی ہے۔ یہ سن کے وہ تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چلی گئی، لیکن پیچھے پلٹ پلٹ کے مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی سے میری اگلی ملاقات